काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहजाह हुसैन नकवी। इतनी खूबसूरत किताब को पढ़ते हुए ये है पार्ट नंबर 43 और हम खुतबा नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बता दूं क्योंकि ये खुतबा टोटल 2 सफ़ात पर, यहाँ पर 2 या 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है इसकी तफसीर और शरह, लिहाजा हम 2 खुतबात एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि खुतबा नंबर 14 और खुतबा नंबर 15। आइए सबसे पहले हम पेज 445 पर खुतबा 14 को पढ़ने का आगाज़ करते हैं। लिखा है वमिन कलामिल्लहु अलैहिस्सलाम फ़ी मिसले ज़ालिका अर्ज़ुकुम क़रीबतुन मिनल माए बईदतुम मिनस समाए खफ़्फ़त उक़ूलुकुम व सफ़हत खुलूमुकुम फ़अंतुम अरज़ुन लिनाबिलिन व उक़लतुल ले अकेले व फरीसतुन लिसाहिलिन। इस खुतबे में मज़कूरा मतालिब के बारे में मज़ीद फरमाते हैं कि तुम्हारी ज़मीन पानी से करीब तर और आसमान से दूर है, तुम्हारी अक्लें हल्की और तुम्हारी दानाई अहमकाना है। तुम हर तीर अंदाज का निशाना, हर भूखे का लुक़मा और हर शिकारी का शिकार हो। अब यहाँ पर हेडिंग आ गई खुतबा एक निगाह में। लिखा है जंग जमल के इख्तिताम पर खुतबे का ये हिस्सा जो अभी ज़िक्र हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है ये तीनों हिस्से एक ही खुतबे में आ सकते थे, लेकिन सैयद रज़ी रहमतुल्लाह ने इनको अलग अलग करके ज़िक्र किया है। बहरहाल इस हिस्से में बसरा के लोगों को सरजनिश करते हुए फरमाया कि ये लोग अक़ल और फ़िक्र की कमी की वजह से मुनाफ़िक़त फैलाने वालों का आलहकार बन जाते हैं और हवस परस्तों की ख्वाहिशात के भेंट चढ़ जाते हैं, और उन्हें ख़बरदार करते हुए फरमाते हैं कि तुम लोग अपनी आइंदा की फ़िक्र करो और ये काम दोबारा ना होने पाए। और अब आइए शरह तफसीर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग है कि फिर अहले बसरा की मज़म्मत। अब इसमें लिखा है इस हेडिंग में कि जिस तरह पहले बयान हुआ कि ये हिस्सा भी इसी खुतबे का एक जुज़ है जो तशरीह तलब है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंग जमल के बाद अहले बसरा की खसलतों के बारे में बतौर एतराज़ फरमाते हैं। मुख्तसर ये कि बसरा वाले वहाँ के जोग्राफियाई हालात के पेश नज़र कुछ ख़ास शराइत और बुरी सिफ़ात के साथ जो ग़ालिबन लाजिम व मलज़ूम हैं ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन मतालिब को 7 नुकात पर में बयान करते हुए पहले और दूसरे जुमले में फरमाते हैं अर्ज़ुकुम क़रीनतुन मिनल माए बईदतुम मिनस समाए, तुम्हारी ज़मीन समंदर के पानी के करीब है और आसमान की रोशनी से महरूम है। इन 2 जुमलों में उनके मादी हालात की तरफ इशारा हुआ है, यानी शहर का दरिया और बहुत बड़े नालों के नज़दीक होना और फितरी तौर पर आसमान की रोशनी से दूर होना है, या इन जुमलों का मतलब इनके मानवी हालात की तरफ इशारा है कि तुम्हारे दिलों की सरजमीन इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद मुबारक के आब हयात के नज़दीक तो है, लेकिन तौफ़ीक़ और रहमत इलाही के आसमान से दूर है। या उनमें से एक जुमला मादी हालात की तरफ और दूसरा जुमला मानवी एतबार से हालात को बयान कर रहा है। इस बारे में नहजुल बलागा के शारहीन ने काफ़ी बहसें की हैं, लेकिन ज़ाहिरी इबारत से मालूम होता है कि इसके असल माने वही हैं जो ज़मीन व आसमान का ज़ाहिरी मफ़हूम है। इसके मानी अव्वल यही हैं कि उनकी ज़मीन
پانی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے زندگی میں ساحل سمندر کی ان کی زمین میں پانی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے زندگی میں ساحل سمندر کی مشکلات موجود ہیں، خصوصاً بصرہ کی سرزمین کہ جس کے کنارے سے بہت بڑا نالہ بہتا ہے جس کا پانی جا کر دریا میں گرتا ہے اور شدید مد و جزر پیدا ہوتے ہیں۔ اس بحث کو ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، مگر یہ نقطہ کیا آسمان سے دور ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بارے میں نہج البلاغہ کے شارحین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ علماء نجوم کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کا وہ آباد علاقہ جو آسمان سے بہت دور ہے وہ بصرہ کے قریب ایک گاؤں ہے کہ جس کا نام ابلا الف بے لام ہے، ابلا ہے، لیکن اس دور کے دانشوروں کے نزدیک یہ بات ظاہراً قابل قبول نہیں، لیکن اس دور کے دانشوروں کے نزدیک یہ بات ظاہراً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بصرہ کی زمین دنیا کے تمام بندرگاہوں کی طرح سطح سمندر کے برابر ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام سمندر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اور ایک سطح پر برقرار ہے، جبکہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سمندر کی سطح زمین سے بہت نیچے ہے، لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہاں امام علیہ السلام کی مراد تمام زمین سے نہ ہو بلکہ ان شہروں سے مراد ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس زمانے میں مشہور تھے۔ تیسرے اور چوتھے جملوں میں مولا فرماتے ہیں کہ خفت عقولکم وصفحت حلومکم، دوبارہ پڑھتے ہیں، خفت عقولکم وصفحت حلومکم، تمہاری عقلیں بھاری موٹی اور تمہارے افکار نادان اور احمقوں کی طرح ہیں۔ امام علیہ السلام کے اس بیان پر واضح دلیل وہی بات ہے کہ جس کا اس سے پہلے والے خطبوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ طلحہ و زبیر کی حوث و خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے اونٹ کو بچانے کے لیے ہزاروں کو قتل کروا دیا اور جنگ کا انجام رسوائی کے ساتھ ہوا اور اپنے کیے پر پشیمان ہوئے۔ یہاں ان دو کلموں کے درمیان یعنی عقول عقل کی جمع ہے اور حلم کی جمع ہے۔ ان دونوں میں جو فرق مفردات راغب میں یوں آیا ہے کہ حلم اور حلم دونوں عقل کے آثار ہے۔ دوسرے لفظوں میں عقل انسان کی قوت ادراک کا نام ہے، نفس کو قابو میں رکھنا اور کام کے انجام کے بارے میں فکر کرنا اسی قوت کے نتائج ہیں، مگر بصرہ کے لوگ چونکہ عقل سے پیدل تھے اور فطری طور پر سست اور کاہل تھے اور اس وجہ سے غلط تبلیغ کرنے والے حوث پرستوں کے جال میں جلدی پھنس جاتے تھے اور یہ دیکھے بغیر کہ یہ لوگ حق پر ہیں یا نہیں ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں کود پڑتے تھے۔ اسی لیے امام علیہ السلام 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں جملے میں فرماتے ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام کے ان جملوں میں فرماتے ہیں فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَأُقْلَةٌ لِعَقْلٍ وَفَرِيسَةٌ لِسَائِلٍ، تم لوگ تیر اندازوں کے لیے بہترین ہدف ہو، مفت خوروں کے لیے نرم لقمہ ہو اور شکار کھیلنے والوں اور درندوں کے لیے بہترین شکار ہو۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے ظاہر ہے کہ سادہ لوح افراد اور بے عقل لوگ دین و ایمان کے شکاریوں، مال و مقام کے بھوکوں اور سیاسی حوث پرستوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بس انسانی معاشرے کو ان مکاروں اور فتنہ گروں سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کیا جائے اور ان کو سماجی اور سیاسی مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر اسلامی تعلیمات میں زور دیا گیا ہے اور نماز جمعہ کے خطبے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ مستقل طور پر لوگوں کو حالات سے باخبر رکھا جائے اور ان شر پسندوں سے بچایا جائے۔ اگر بصرہ کے لوگ اپنے برے کاموں کو سمجھتے اور حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے تو طلحہ اور زبیر جیسے سیاسی شعبدہ بازوں کے دام فریب میں نہ پھنستے جنہوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کی اور پھر
خود اس سے منحرف ہو گئے اور امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہوئے، ہزاروں افراد کو قتل کروایا اور آخر میں خود بھی قتل ہو کر ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ ان 3 جملوں یعنی فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ، تم تیر اندازوں کے لیے بہترین ہدف ہو، اور اگلا اکلتن لعقلن یعنی کھانے والوں کے لیے بہت نرم اور آسان لقمہ ہو، اور وفریستن لسائل شکاریوں اور درندوں کے لیے بہترین شکار ہو۔ اس کے درمیان کیا ربط ہے؟ کیا امام علیہ السلام نے ایک ہی بات کو 3 مختلف انداز میں بیان کیا ہے، یا ہر جملہ ایک مختلف مفہوم کا حامل ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، لیکن یہ بعید از قیاس نہیں کہ یہ جملے مختلف پہلوؤں اور فاصلوں کا اظہار کرتے ہوں۔ جیسے جملہ اول دور سے نشانہ لینے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اگر تم سیاسی بازیگروں کی دسترس سے دور بھی ہو تب بھی وہ تمہیں شکار کر لیں گے۔ تیسرا جملہ قریب سے ہونے والے حملے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ جملہ دوم میں ان جملوں میں شکار ہونے کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، یعنی تم ان کا آسان لقمہ بن جاتے ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ غور کیجئے۔ پھر آخری لائنیں ہیں اس خطبے کی کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان جملوں میں امام علیہ السلام نے جن لوگوں کو سرزنش کی ہے یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے منافقت کی اور منافقوں کے اعلی کار بن گئے، ورنہ بصرے میں اس زمانے اور آنے والے زمانوں میں بھی ایسی شخصیات رہی ہیں جن کی امام علیہ السلام نے تعریف و توصیف کی ہے۔ تو سامعین یہاں پہ خطبہ نمبر 14 مکمل ہوا، پیج نمبر 447 پر اور 448 پر، اور اب ہم پیج 449 پہ خطبہ نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس نشست میں اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ پیج نمبر 449 خطبہ نمبر 15 ومن کلام اللہ علیہ السلام فیما ردہ علی المسلمین من قطاع عثمان، اس موضوع سے متعلق کہ آپ علیہ السلام نے خلیفہ سوم کی جاگیریں مسلمانوں کو واپس دے دیں۔ واللہ لو وجدتہ قد نزوج بہ النساء وملک بہ الاماہ لردتہ فإن فی العدل ساعة ومن ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اضیق۔ خدا کی قسم اگر میں کسی مال کو اس حالت میں پاتا کہ اسے عورت کا مہر بنا دیا گیا ہے یا کنیز کی قیمت کے طور پر دے دیا گیا ہے تو اسے بھی واپس کرا دیتا، اس لیے کہ انصاف میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور جس کے لیے انصاف میں تنگی ہو اس کے لیے ظلم میں اور بھی تنگی ہوگی۔ اب آئیے ہیڈنگ ہے خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے یہ خطبہ بیعت کے بعد ارشاد فرمایا اور ان تمام لوگوں کو متنبہ کیا جنہوں نے خلیفہ سوم کے زمانے میں بیت المال کو لوٹا یا خلیفہ نے انہیں بخش دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو اطلاع دی کہ یہ تمام مال بیت المال میں واپس جمع کرا دیں، اگر واپس نہیں لوٹایا تو زبردستی لیا جائے گا۔ اس طرح امام عالی مقام علیہ السلام نے گروں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور خطبے کے آخر میں ایک مختصر اور جامع جملے میں عدالت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اب آئیے پیج 450 پہ شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ خدا کی قسم غصب شدہ مال کو واپس لوٹاؤں گا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے جیسا کہ خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطبہ خلافت ظاہری کے آغاز میں ارشاد فرمایا ہے۔ ابن ابی الحدید ابن عباس رضی اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ خطبہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی بیعت کے دوسرے دن ارشاد فرمایا۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ کی عبارت سید رضی کی عبارت سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو اس پانی کی طرح تھی کہ جو لوگوں کے سینوں میں جلتی ہوئی آگ پر پھینکا گیا ہو، جس سے برسوں سے ان کے سینوں میں سلگتی ہوئی آگ بجھ گئی، جنہیں خلیفہ سوم کے زمانے میں ہونے والی ناانصافیوں پر شدید اعتراض تھا، یہاں تک کہ ایک طبقہ اسلامی حکومت اور اس کے قوانین سے روگرداں ہو گیا تھا۔ امام علیہ السلام کے اس عمل سے سب کو سکون
معلوم ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوگا اور وہ حکومت اسلامی جو اپنی راہ سے بھٹک گئی تھی اب اصل راہ پر آ جائے گی۔ اگر یہ جملے ارشاد نہ کیے گئے ہوتے اور ان پر عمل نہ کیا ہوتا تو مدینے میں امن و امان قائم نہ ہوتا اور خلیفہ سوم اور ان کے دوستوں پر حملہ کرنے والوں سے بھی بڑا مشتعل ہجوم اکٹھا ہو جاتا اور پہلے سے بھی بہت زیادہ خون ریزی ہوتی۔ بہرحال خطبے کے آغاز میں مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم اگر مجھے وہ مال بھی ملے گا کہ جو بیت المال سے ناجائز طریقے سے لیا گیا ہے، یہ یا بغیر کسی وجہ سے اسے بخش دیا گیا ہے، جو عورتوں کے مہر یا کنیزوں کی خریداری میں خرچ کیا گیا ہے اور لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، تب بھی میں اسے واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دوں گا اور پچھلی بے اعتدالیوں اور ناانصافیوں کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد مزید فرمایا مولا نے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کام سے جو معاشرے میں عدل کا ضامن ہے تکلیف پہنچے اور انہیں گھٹن اور تنگی کا احساس ہو، لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ عدالت معاشرتی بہبودی کا ذریعہ ہے۔ جس کسی کے لیے عدالت میں تنگی محسوس ہو، ظلم مزید تنگی کا سبب بنے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کلام کے ابتدائی جملوں میں پہلے مصمم ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام وہ تمام اموال جو بیت المال سے ناجائز اور غاصبانہ طریقے سے حاصل کیا گیا تھا واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دیں گے، خواہ یہ مال ایسے خاص اور اہم مصارف زندگی مثلاً عورتوں کا مہر یا کنیزوں کی خریداری ہی میں کیوں نہ صرف ہوا ہو، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس سے قبل جو عمل کیا گیا تھا وہ اسلامی قوانین کے مطابق نہیں تھا اور آئندہ اس قسم کا کوئی عمل نہیں دہرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے اس مصمم ارادے کی منطق اور دلیل کے ذریعے وضاحت فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ عدل کا سب سے روشن اور خوبصورت پہلو ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے ہر طبقے میں سکون اور راحت کا احساس ہوتا ہے، اسے عوام کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ظلم اور تشدد کی آگ سرد پڑ جاتی ہے۔ بالآخر امام علیہ السلام ان لوگوں کو کہ جن کے ہاتھ اس ناجائز اور غاصبانہ دولت سے آلودہ تھے اور جن کے لیے یہ نظام عدل سخت تکلیف دہ اور ناقابل قبول تھا، انہیں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر کسی کے لیے عدل تکلیف دہ ہو تو ظلم اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ عدل کی صورت میں وہ اپنے حلال اور جائز مال کے مالک رہیں گے، صرف حرام اور ناجائز مال واپس کرنا پڑے گا، لیکن ظلم کی صورت میں تمام مال خطرے میں پڑ سکتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ یہ صحیح ہے کہ ممکن ہے کہ ظلم کچھ قلیل عرصے کے لیے ظالم کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن طویل مدت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ظالم حکمران اپنے انجام کو پہنچے تو اپنے ہی ظالمانہ قوانین کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ نزدیک ترین افراد اور دوستوں نے بھی ان سے خیانت کی اور آستین کا سانپ قرار پائے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ بقول کلبی جو کہ معروف مورخ ہیں، جسے ابن ابی الحدید کے مطابق امام علیہ السلام نے اس خطبے کو ارشاد فرمانے کے بعد حکم دیا کہ وہ تمام اسلحہ جو خلیفہ سوم کے گھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع کیا گیا تھا، وہ تمام مال جو بیت المال میں سے ناجائز طریقے سے لیا گیا تھا واپس بیت المال میں جمع کروایا جائے، لیکن جو اموال اس نے جائز طریقے سے حاصل کیا ہے ان سے ہرگز تعرض نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ تمام مال جو خلیفہ سوم نے بغیر کسی استحقاق کے لوگوں کو بخش دیا تھا بیت المال میں واپس جمع کروا دیا جائے۔ یہ حکم نامہ عمرو بن عاص کو بھی ملا جو اس وقت شام میں تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر امیر شام کو خط لکھا کہ جو کچھ تجھ سے ہو سکے فوراً انجام دے، کیونکہ فرزند ابو طالب علیہ السلام نے اس حکم نامے کے ذریعے تجھے تمام مال و دولت سے علیحدہ کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی درخت سے عصا بنانے کے لیے اس پر سے چھال اتاری جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے اس جملے میں کہ من ذاق علیہ العدل فالجور علیہ ازیق
جس پر ترجمہ ہے کہ جس پر عدل کا برداشت کرنا دشوار ہو اس کے لیے ظلم برداشت کرنا زیادہ سخت اور دشوار ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مفسرین نہج البلاغہ نے اس سلسلے میں کئی تفسیریں پیش کی ہیں، جن میں سے ایک اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیام عدل اس لیے لازم ہے کہ یہ خداوند متعال کی خوشنودی کا سبب ہے، ساتھ ہی مخلوق خدا کی بھی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ نظام ہستی سے بھی ہم آہنگ ہوتا ہے، جبکہ ظلم خدائے متعال اور لوگوں کی ناراضگی اور دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی چیز عادلانہ طریقے سے لی جائے اور یہ عمل اس کے لیے تکلیف دہ ہو تو یقیناً اگر ظالمانہ طریقے سے لیا جائے گا اس کے لیے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدل و انصاف کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس سے نفرت کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ظلم و جور کو برداشت کر سکے؟ عین ممکن ہے کہ یہ چاروں تفسیریں اس مختصر اور جامع جملے میں جمع ہوں۔ آئیے سامعین، اب ہیڈنگ آ گئی ہے نکات۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے، نکات کے حوالے سے سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ انسانی معاشرے میں عدل کے آثار۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ نہج البلاغہ میں بار بار عدالت و انصاف کے مسئلے کا ذکر کیا گیا۔ بنیادی طور پر امیر المومنین علیہ السلام انسانی معاشرے کے بانیوں میں سے ہیں۔ مشہور مسیحی قلم کار جارج جرداق، جیم رے دال الف قاف، قلم کار جارج جرداق کے مطابق آپ علیہ السلام عدالت انسانی کی آواز ہیں جو تاریخ کے گلے سے نکلتی ہے۔ اسی بنا پر اس کی کتاب کا نام الامام علی صوت العدالت الانسانیتی ہے۔ اسلامی روایات حضرت علی علیہ السلام کی گفتگو سے ہم آہنگ دکھائی دیتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک گفتگو میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کہ حوالہ ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 72 سے صفحہ نمبر 36 سے، مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ عدل اس پانی سے زیادہ شیریں ہے جو تشنا کاموں کی پیاس بجھاتا ہے۔ اب انورٹڈ کاما کلوز، جس طرح پیاسے کی زندگی پانی میں ہے اسی طرح انسانی معاشرے کی زندگی عدالت میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ عدل شہد سے زیادہ شیریں، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 39۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ العدل اساس بہی قوام العالم، عدل وہ بنیاد ہے جس پر پورا عالم قائم ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 83۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور بہت خوبصورت اور پرمعنی جملے میں حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما امرت البلدان بمثل العدل، شہر اور حکومتیں عدل کے بغیر آباد نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اوپر احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اصولی طور پر کائنات کے ستون عدل پر قائم ہیں۔ عدل کے معنی ایک جامع مفہوم میں کسی چیز کو اس کی جگہ صحیح جگہ پر رکھنے کے ہیں، اور یہ زمین و آسمان، نظام شمسی کے سیارے اور دوسری کہکشاؤں میں بکھرے ہوئے ستارے جو اس عظیم کائنات میں پھیلے ہیں، سب کے سب خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت حرکت پذیر ہیں۔ الیکٹران، پروٹون، ایٹم کے اجزاء اور ان کی حرکات ایک منظم قانون کے تحت عمل پیرا ہیں۔ خود وجود انسانی کی بناوٹ اور ساخت میں اگر اعضاء و جوارے میں اعتدال نہ ہو تو نتیجہ بیماری اور موت کی شکل میں سامنے آئے گا۔ یہی اصول اور قانون اعتدال کائنات کی ہر شے، خواہ نباتات ہوں یا حیوانات یا دیگر موجودات عالم، سب پر محیط ہے۔ دانش مندوں نے ثابت کیا ہے کہ زمین پر حیات و زندگی کا برقرار رہنا ایک انتہائی پیچیدہ اور اس طرح منظم نظام سے وابستہ ہے کہ اگر لمحہ بھر کے لیے بھی یہ اعتدال کے راستے سے ہٹ جائے تو تمام عالم دگرگوں ہو جائے گا اور حیات فنا ہو جائے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے انورٹڈ کاما زمین و آسمان عدل سے قائم ہیں، بالعدل قامت السماوات والارض۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر صافی سورہ رحمان آیت نمبر 7 کے ذیل میں۔
آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے عظیم مجموعے میں انسان اور انسانی معاشرہ جو اس نظام کا ایک انتہائی معمولی حصہ ہے بغیر عدل و انصاف کے اپنا وجود باقی رکھ سکے؟ کیا یہ ممکن ہوگا کہ بغیر عدل کے جو بے اعتدالیاں اور ناہمواریاں معاشرے میں ظاہر ہوں گی ان میں زندگی گزاری جا سکے؟ ممکن ہے ظلم ایک مختصر مدت کے لیے کسی شخص یا ملک کے لیے منافع بخش ہو لیکن باقی مدت میں اس کے تباہ کن اثرات سے انکار ممکن نہیں. اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں خلیفہ سوم کی عجیب بخششیں. لکھا ہے اس مسئلے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ خلیفہ سوم نے بیت المال سے عجیب بخششیں کی اور اپنے طرفداروں اور دوستوں پر عنایات کی انتہا ہی کر دی. سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیش رو دو خلفاء کی روش کے خلاف بیت المال کی اس طرح تقسیم کی گئی کہ ان کے خلاف عوام الناس اٹھ کھڑے ہوئے اور بالآخر ان کا نتیجہ ان کے قتل کی شکل میں ظاہر ہوا. توجہ رہے کہ یہ سطریں اس لیے لکھی جا رہی ہیں کہ یہ تفصیل تواریخ میں کثرت سے وارد ہوئی ہے جس میں سے کچھ خطبہ شقشقیہ کی شرح میں لکھی گئی ہے. علامہ امینی الغدیر کی 8ویں جلد میں اہل سنت کے معروف منابع میم نون الف بے عین سے استفادہ کرتے ہوئے عنایات عثمان کو اس طرح جمع کیا ہے انہوں نے کہ ہر پڑھے لکھے انسان کو اس کا مطالعہ تعجب میں مبتلا کر دے گا. مسعودی نے مروج الذہب میں عجیب سطریں لکھی ہیں جو تقسیم کی گئی اسے خلیفہ سوم کا جود و کرم قرار دیتے ہیں. اور کس چیز کا جود و کرم اور سخاوت اور کس کے مال سے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں کچھ لوگ زمینوں اور مکانات کے مالک تھے. ان میں سے ایک زبیر ہیں کہ جنہوں نے بصرہ میں ایک گھر بنایا جو صدیوں تک قائم رہا. مسعودی وضاحت کرتے ہیں کہ 332 ہجری تک وہ گھر آباد تھا اور تاجروں اور سرمایہ داروں اور بحرین سے آنے والے تاجروں کے لیے اس گھر کو مہمان خانے میں تبدیل کیا گیا تھا. اور زبیر نے ایک گھر مصر میں اور دوسرا اسکندریہ میں بنایا تھا جس کا ہر شخص کو علم تھا. یہ سب اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ مدینے میں زندگی بسر کرتے تھے. اس زمانے میں وسائل کی کمی اور طویل راستوں پر سفر کی دشواریاں ہر ایک کے علم میں ہیں. پھر یہ عالیشان محلات کی تعمیر اور ان کا استعمال کس طرح ممکن ہوا؟ یقیناً یہ خلیفہ سوم کی عنایات کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا. مسعودی آخر میں لکھتے ہیں کہ جب زبیر دنیا سے چلے گئے تو 50,000 دینار، 1000 گھوڑے اور 1000 غلام اور کنیزیں یادگار چھوڑ گئے تھے. اسی طرح طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور بعض دوسرے اصحاب کی دولت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں کہ ان سب کو خلیفہ سوم کے توسط سے بیت المال سے اس طرح نوازا گیا تھا کہ انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے. حوالہ نوٹ کیجیے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332. یہاں دو چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ لوگ خلیفہ سوم کے کیوں مخالف ہوئے. دوسری بات یہ کہ بعض افراد جیسے طلحہ و زبیر، امیر شام اور دوسرے مکہ و مدینہ کے سرداروں کی مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہی مذکورہ خط ہے جس کے چند سطروں میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمام زمینیں اور بیت المال سے غصب شدہ اموال جو خلیفہ سوم کے افراد نے ضبط کیے ہیں بیت المال میں واپس کروں گا، خواہ انہیں عورتوں کے مہر میں ہی کیوں نہ دیا گیا ہو. یہ مناسب نہیں کہ بغیر کسی حق کے دولت حاصل کرنے والے افراد غریبوں کو خوفزدہ کریں. اور اب آئیے آخری ہیڈنگ ہے کہ ایک اہم سوال اور اس کا جواب. آئیے دیکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ حضرت علی علیہ السلام گزشتہ دور کی خرابیوں کو نظر انداز کر کے عدل کی ابتدا اپنی ظاہری خلافت کے ایام میں ہی شروع کرتے تاکہ مفاد پرست و موقع پرست لوگوں کی دشمنیاں ظاہر نہ ہوتیں. اس سوال کا جواب خود امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو میں موجود ہے، چونکہ بعض روایات میں جو اس خطبے کے دوسرے حصوں میں آئی ہیں اسی طرح ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. ترجمہ ہے کہ آگاہ رہو کہ وہ تمام زمینیں جنہیں خلیفہ سوم نے لوگوں کو بخش دیا اور وہ تمام مال جو بیت المال سے دیا ہے وہ سب واپس کر دو، کیونکہ کوئی گزشتہ حق کو باطل نہیں کر سکتا.
یا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب دیکھیے آخری پیراگراف میں لکھا ہے کہ واضح رہے کہ جب بیت المال کے خائن اور غاصب افراد معاشرے میں باحیثیت ہو جائیں اور بغیر کسی قسم کے احساس جرم کے نیک اور باکردار لوگوں کا مذاق اڑانے لگیں تو معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ لوگ کسی حالت میں بھی صحیح عدل برداشت نہیں کرتے اور یہ منطق بھی قابل قبول نہیں کہ پچھلے خائن اور غاصب افراد کو بخش دیا جائے اور موجودہ غاصبوں کا احتساب کیا جائے. اس قسم کے دو رخی حکمت عملی لوگوں کو انصاف کے حصول سے مایوس کر دیتی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو کہ اس قسم کی دو رخی حکمت عملی لوگوں کو انصاف کے حصول سے مایوس کر دیتی ہے. اسلامی فقہ کا اصول یہی ہے کہ غصب شدہ اموال ان کے حقداروں کو واپس کیے جائیں، خواہ یہ حق پہلے غصب کیے گئے ہوں یا موجودہ دور میں کیے جا رہے ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کے مسئلے پیش آتے رہتے ہیں جن کے لیے فقہ اسلامی میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو یوں سامعین ہم نے اس نشست میں دو خطبات کو تفصیل سے جانا، خطبہ نمبر 14 اور خطبہ نمبر 15. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں سیمی زوار کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ اگلے خطبے یعنی خطبہ نمبر 16 کے ساتھ اگلی نشست میں ملتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.